Assalamu alaikum, dear readers. It's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. Novel Jane Hassan, As Kalam Aisha Aman, Case number 60, Part 2. Don't copy and paste without my permission. आज जुम्मे का दिन था. तमाम मर्द हजरात जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे, सिवाय मीर हसन के, जो पसीने से शराबूर यहाँ वहाँ भागता निकाह की तैयारियां देख रहा था. शदीद गर्मी की वजह से उसकी दूधिया रंगत सुर्ख बढ़ चुकी थी. आसिया बेगम ने भी तमाम लड़कियों को इकट्ठा करते कमरे में बाजमात नमाज अदा की. नमाज पढ़ने के बाद अब एक एक करके सब कमरे से बाहर निकलकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो रहे थे. आयशा अपने गोल मटोल मासूम से चेहरे पर क्यूट सा हिजाब किए कमरे से बाहर निकली, जब नज़र अपने हसीनो जमील शाहजी पर पड़ी, जो ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए कॉल पर मसरूफ यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहा था. हसन को देखते ही आयशा ने मुंह फुलाया. मलिक विला में तमाम लोग बाकायदगी से नमाज अदा करते थे, चाहे मर्द हजरात हों, औरतें या मुलाजमीन. हर कोई बाकायदगी से नमाज अदा करता था, मगर उसने आज तक कभी अपने शाहजी को सजदा करते नहीं देखा था. ना तो वो घर में नमाज पढ़ता था, ना मस्जिद में. शाहजी. हसन बाहर की तरफ जा रहा था, जब आयशा की मीठी सी आवाज़ पर गर्दन मोड़कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ. ओह मेरा क्यूटू बेबी. हिजाब में उसका गोल मटोल मासूम सा चेहरा मज़ीद मासूम लग रहा था, जिसे देख हसन उसका मासूम सा चेहरा हाथों के प्याले में भरता उसके दोनों फूले फूले गालों पर निहायत नरमी से अपने लब रखता गोया हुआ. शाहजी, आपने नमाज नहीं पढ़ी ना? हसन के हाथ अपनी गाल से हटाकर पीछे करती तफ्तीशी अंदाज में बोली. हाँ. क्यों नहीं पढ़ी? आज जुम्मे का दिन है, आपको पता है ना? हाँ तो? आईब्रो उचकाते ढीठों की तरह सवाल किया. तो ये कि जाकर नमाज पढ़ें फौरन. आयशा गुस्से से बिफर कर बोली. सॉरी बेबी जानम, तुम्हारा रब मेरी नमाज कबूल नहीं करता, संजीदगी से कहते जाने लगा. शाहजी. मुठियां भींचे अपने नाजुक पैर जोर से ज़मीन पर मारे. आयशा की ज़ोरदार चीख पर हसन ने पलट कर उसकी जानिब देखा. शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए. अल्लाह पाक सिर्फ मेरे नहीं हम सबके रब हैं. गुस्से से उसका मासूम चेहरा और नाक सुर्ख पड़ चुकी थी. तो असली झीटों वाला अंदाज. तो ये कि जाकर नमाज पढ़ें. गुस्से से आयशा का पारा हाई हो रहा था. ठीक है पढ़ लूँगा, अभी काम है मुझे, फारिग नहीं हूँ तुम्हारी तरह. सर झटक कर हसन जाने लगा था, जब रुक कर आयशा को देखा, जो नीचे झुककर कुछ कर रही थी. हसन गर्दन झुकाए उसे देख रहा था, जब अचानक उसे अपना जूता उतारते देख हसन ने फौरन ऊपर को दौड़ लगाई. आयशा जूता वापस फर्श पर फेंक कर पहनती नाक से हवा निकाल कर हसन के पीछे लिपकी. जानती थी उसका इब्ने ढीठ शौहर इतनी जल्दी राजी नहीं होगा. ऐन उसकी सोच के मुताबिक कमरे में दाखिल होते ही नज़र अपने हसीन शहनशाह पर पड़ी, जो मज़े से बेड पर टांगे लंबी किए बैठा था. शाहजी, अब क्या है मेरी माँ? उठकर नमाज पढ़ें ताकि आपके सर से शैतान उतरे. कमर पर हाथ रखे गुस्से से बोली. मेरे शैतानों की फिक्र मत करो तुम. जब तक तुम्हारा साया मेरे ऊपर है तब तक कोई शैतान मुझे छू भी नहीं सकता. जले कटे अंदाज में मुंह से आग बरसाते इस्तफसार किया. आयशा लब भेंच कर नत्थे फुलाए संजीदगी से हसन को देखी. इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करती, हसन तनपन करता खामोशी से बाथरूम की जानिब बढ़ गया. बाथरूम में दाखिल होते नाखून चबाते हुए आईने में खड़े होकर खुद को देखा.
حسن صرف جمعے کی نماز اور رمضان کی ساری نمازیں اور روزے باقاعدگی سے رکھتا تھا، مگر کبھی کبھی اس شیطان پر فرشتوں کا راج ہو جاتا، جس وجہ سے وہ جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیتا تھا۔ اتنے وقت تک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے وضو کرنا بھی بھول گیا تھا۔ گہری سانس لے کر باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وضو کرنے کی نیت سے وہ پیچھے مڑا ہی تھا جب وہ چھوٹی دنیا پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جانتی جو تھی اس کا شاجی وضو کرنے میں ڈنڈی مارے گا۔ کیا اندر کہاں گھس رہی ہو؟ چلو باہر نکلو، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، چلیں آپ وضو کر لیں۔ تم باہر نکلو فوراً، مجھے پشی آئی ہے۔ تو بیبی گرل، مجھے واش روم کرنا ہے، سمجھ رہی ہو تم؟ تو کرے نا، میں نے کون سا آپ کو دیکھنا ہے، آپ آرام سے پشی کریں، میں یہیں کھڑی ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ٹھٹائی سے بولی۔ حسن ہونک بنا اسے تکتا رہا۔ آخر کب سے اس کی بیبی گرل اتنی بے شرم ہو گئی تھی کہ شوہر کے ساتھ باتھ روم میں بھی گھس آئی۔ دیکھو بیبی جانم، تم میری بات سمجھ نہیں رہی، مجھے آئی ہے پشی، اب میں اسے تمہارے سامنے کیسے کروں؟ شروع کا انداز سمجھانے والا، جبکہ آخر میں زور سے چیخا۔ ویسے ہی جیسے روز کرتے ہیں، میں کون سا دوربین لگا کر آپ کو دیکھ رہی ہوں، جلدی سے پشی کریں اور وضو بنائیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ اف! اپنی پیشانی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر رخ موڑتے وہ جیسے کڑ کر رہ گیا تھا۔ مسئلہ پرائیویسی کا نہیں تھا، اسے وضو کرنے نہیں آتا تھا، اور وہ یہی بات اپنی 5 فٹ کی بیگم کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ عائشہ اب تک سینے پر بازو باندھے کھڑی اسے تک رہی تھی۔ حسن جلی کڑی نظر اس پر ڈال کر خود کو فارغ کرنے کے لیے آگے بڑھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنی پینٹ کی زپ کھولتے پیچھے مڑ کر عائشہ کی جانب دیکھا، جو اب تک سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی تک رہی تھی۔ ادھر دیکھو نا بے شرم عورت، حسن کے جلے ہوئے انداز میں کہنے پر عائشہ آنکھیں گھماتی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب آ کر چیک بھی کرے گی کہ کیا ہے کہ نہیں۔ حسن منہ میں بڑبڑاتا واپس سینگ کی جانب آیا۔ چلے اب، چپ۔ عائشہ اسے وضو بنانے کا کہنے ہی لگی تھی جب حسن اکڑ کر ہاتھ کھڑا کرتا اسے چپ کروا گیا، جبکہ رخ اب تک سینگ کی جانب ہی تھا۔ مٹھیاں بھینجتے نتھے پھلا کر خود پر ضبط کیا۔ حسن نل کھول کر اپنے ہاتھ دھوتا، 3 بار رگڑ کر منہ دھونے کے بعد پیر دھوتا چلتا بنا تھا جب عائشہ نے فوراً بازو پکڑتے روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وضو، ٹھٹائی سے جواب آیا، جبکہ محترم اب اپنا حسین چہرہ تولیے سے پہنچ رہے تھے۔ کدھر؟ جانے لگا تھا جب عائشہ نے فوراً بازو تھامتے حیرت سے پوچھا۔ نماز پڑھنے، اپنا بازو چھڑواتے کھا جانے والے انداز میں بولا۔ یہ کیسا وضو کیا ہے آپ نے؟ اوہ میرے اللہ، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں آپ، اور اب تک آپ کو وضو کرنا نہیں آیا۔ بڑھاپا؟ یہ بوڑھا کس کو کہہ رہی ہو ہاں؟ حسن ایک دم بپھر کر آگے آیا۔ آپ کو بول رہی ہوں، یہ عمر ہو گئی آپ کی، پر آپ کو وضو کرنا نہ آیا، توبہ توبہ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے جلتے پر نمک چھڑکا۔ محترمہ، جیسے تم بوڑھا کہہ رہی ہو، وہ اس دنیا کا سب سے حسین و جمیل اور پروقار مرد ہے، سمجھی تم؟ حسین و جمیل تو ہمارا عمران خان بھی ہے، مگر کیا ہوا، وہ بھی بوڑھا تو ہو گیا نا۔ واٹ؟ تم مجھے اس سے کمپیئر کر رہی ہو؟ بتاؤ، کیا تمہیں میری داڑھی پر، سر پر کوئی سفید بال نظر آیا؟ عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے آنکھوں سے آگ برساتے استفسار کیا۔ ہاں، کیا معلوم، رنگ کرتے ہوں، بڑبڑاتے اپنی خوبصورت آنکھیں پھیرتے سینے پر ہاتھ باندھے، جبکہ مقابل کے سینے میں اچھی خاصی آگ بھڑکا چکی تھی وہ۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا سر اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ آج شدت سے دل چاہ رہا تھا محبت سائڈ پر رکھ کر 2 ہاتھ کر لے
دوبارہ وضو کریں ٹھیک سے، آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ حسن جانے لگا تھا جب فوراً اسے روک سنجیدگی سے بولی، میری ماں مت بنو تم۔ حسن اپنا بازو چھڑواتا زور سے چیخا، یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ٹپیکل جاہل ہسبینڈ بن کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حسن کے مقابلے عائشہ کی آواز کئی حد تک اونچی تھی۔ حسن بھیگے بلے کی طرح آنکھیں ٹمٹما کر اسے دیکھا۔ آج اس پر یہ انکشاف بھی ہو گیا تھا، وہ اپنی 5 فٹ کی بیوی کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ کشتی اس کے ہاتھ سے اب بہت دور جا نکلی ہے۔ جو کرنا تھا شروعات میں کرنا تھا، اب تو اس کی نैیا ڈوب چکی تھی۔ حسن خاموشی سے واپس رخ پلٹتا عائشہ کے کہنے کے مطابق وضو بنانے لگا۔ حسن اگر دل سے چاہتا تو اپنی ایک دھاڑ سے اس نازک وجود کو قابو کر لیتا، مگر وہ ایسا چاہتا ہی تو نہیں تھا۔ وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اگر نہیں کرنا چاہتا تھا تو بس اپنی بیوی گرل پر۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ عائشہ اس پر حکومت کرے، اس پر اپنا حق جتائے، اسے اپنی ملکیت سمجھے جو وہ نازک جان پورے حق سے سمجھتی بھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بیبی گرل، تم مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہو۔ وضو بنانے کے بعد عائشہ تولیے سے حسن کا حسین چہرہ صاف کر رہی تھی، جبکہ حسن اس کی نازک سی کمر کے گرد بازو لپیٹے اسے اوپر کو اٹھائے سنجیدگی سے بولا، اور مجھے آپ بالکل زہر جیسے لگتے ہیں۔ حسن کے بھیگے بالوں کو اپنی مخملی انگلیوں سے سلجھاتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ حسن نے نتھے پھلاتے آنکھیں گھمائیں، کمبخت نظریں مسلسل بھٹک بھٹک کر اس کی بے داغ سراہی دار گردن پر موجود سیاہ تل پر جا ٹھہرتی۔ گلے اور ہونٹوں پر عجیب سے خارش ہونے لگی تھی، مگر نہ بھئی، انا والا بندہ تھا وہ، پیار کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر شاید جواب پیدا ہو سکتا تھا۔ تھوک نگل کر سوچتے اپنے سرخ سفید شہادت کی انگلی عائشہ کے سفید گردن پر موجود تل پر گھمائی۔ نتھے پھلاتے فوراً حسن کا ہاتھ پرے جھٹکا، جبکہ اس کی انگلیاں مسلسل حسن کے گھنے ڈارک براؤن بال سلجھانے کا کام کر رہی تھیں۔ اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر حسن نے نتھے پھلاتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ عائشہ جو پہلے ہوا میں تھی اب فرش پر آ دھمکی۔ حسن واپس اپنے بالوں کو بگاڑتا، اسے بغیر دیکھے باتھ روم سے باہر نکلتا، جائے نماز بچھا کر اچھے شریف بچوں کی طرح ہر چیز پست پشت ڈال کر نماز ادا کرنے لگا، جبکہ عائشہ بیڈ پر آ کر بیٹھتی حسن کی ایک ایک رکعت اور سجدے گننے لگی۔ آج خان کے نکاح کا دن تھا۔ تمام لڑکے نماز پڑھنے کے بعد چپکے سے رضا کے فلیٹ پر چلے گئے تھے، جہاں سب بیٹھ کر خان کو اپٹن لگا رہے تھے تاکہ اسے رنگ روپ چڑھے۔ یہ کام حسن میاں سے چھپ کر کیا جا رہا تھا۔ رضا کا فلیٹ اس وقت بیوٹی پارلر بنا ہوا تھا، جہاں کوئی کھڑا اپنا فیشل کر رہا تھا، کوئی بال کاٹ رہا تھا تو کوئی رضا گورا ہونے والی کریمیں تھپ رہا تھا، جبکہ خرم خان کو ہیئر بینڈ پہنا کر کرسی پر لٹائے اپنی طرف سے پروفیشنل سٹائل میں اس کے بوتھے شریف پر اپٹن لگا رہا تھا۔ امی؟ ہاں؟ آسیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی حیا کے نکاح کے دوپٹے کے کنارے سوئی دھاگے سے سیٹ کر رہی تھیں۔ سب لڑکے کہاں ہیں؟ تمہارے بابا ابھی تھکے آئے ہیں، سونے لیٹے ہیں ذرا، دوپٹے پر نظریں جمائے مصروف سے انداز میں بولی۔ میں اپنے بھائیوں کا پوچھ رہا ہوں، آپ کا شوہر محترم کا نہیں، ویسے اب آپ کو خوش فہمی چھوڑ دینی چاہیے، آپ کا شوہر لڑکوں کی نہیں بابوں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ حسن کے سنجیدگی سے کہنے پر
آسیہ بیگم نے کہا جانے والے انداز میں حسن کی جانب دیکھا۔ اگر میں تمہارے برابر میں اپنے شوہر کو کھڑا کروں تو وہ تم سے زیادہ جوان لگے۔ آسیہ بیگم تب کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، جبکہ حسن تو بس صدمے کا مورت بنا اپنی ماں کو تک رہا تھا۔ یعنی کہ پہلے بیوی نے بڑھاپے کا تانا مارا اور اب ماں نے، کیا واقعی وہ بوڑھا ہو رہا تھا؟ بے اختیار حسن کے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر پہنچے تھے۔ یکدم ہی جھری لیتے نفی میں سر جھٹکتے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا بھائی کہاں ہے میرے؟ میری جیب میں، مصروف سے انداز میں دھاگا کھینچتے استفسار کیا۔ حسن نے دانت کچکچاتے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ دن بدن اس کی عزت گھر میں کم ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی 5 فٹ کی معصوم دکھنے والی چلاک بیوی تھی۔ وہ سب رضا بیٹے کے فلیٹ پر ہیں۔ نماز کے بعد سب وہیں چلے گئے تھے۔ ماریا بی کچن سے نکلتے حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ حسن نتھے پھلاتا آئی برو اچکا کر ماریا بی کو دیکھا، پھر بغیر وہاں رکے فوراً رضا کے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ ان چاروں نے وہاں محفل جمائی تھی، مگر حسن کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اتنا چبھنے لگا تھا حسن انہیں۔ سوچتے حسن کی شکل رونے والی ہوئی۔ ینگ ماسٹر آ گئے۔ یہ مرتضیٰ تھا جو حسن کی خوشبو ہوا میں محسوس کرتا فوراً کمرے کے دروازے سے جھانکا، جہاں میر حسن اپنی پوری وجاہت سمیت اندر داخل ہو رہا تھا۔ حسن کا نام سنتے ہی جیسے ان تینوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رضا اپنے چہرے پر گورا ہونے والی کریم لگائے کھڑا تھا، جبکہ خرم خان کو کرسی پر بٹھائے اپٹن لگا رہا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے چھپاؤ۔ یہ رضا تھا جو دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہڑبڑا کر کہتا، یہاں وہاں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اوئے میرے اللہ، یہ جلاد کہاں سے آدم کا؟ خان تولیا اپنے گھٹنوں سے ہٹاتا فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ مگر رضا کا کمرہ اتنا بھی کوئی بڑا نہیں تھا جو وہاں چھپنے کے لیے خاص جگہ ہوتی۔ ہر کونا واضح تھا۔ حسن کے قدموں کی چھاپ سنتے خان فوراً اس کرسی کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ ہینڈلز والی کرسی تھی جس سے اگر خرم سامنے کھڑا ہو جاتا تو بات بن سکتی تھی، جبکہ رضا ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ دوسری طرف لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تو حسن کمرے میں ایک نظر مار کر چلا جاتا تو بات بن سکتی تھی، نہیں تو آج ان چاروں کو بیلٹ کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آلتو جلالتو آئی بھلا کو ٹالتو۔ خان دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے آنکھیں مینچے مسلسل یہ ورد کر رہا تھا۔ ابھی تو اس کے دودھیا جسم سے پرانے نیل نہیں گئے تھے۔ وہ ہرگز دوبارہ مار کھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حسن کی نظر ان دو نمونوں پر پڑی جو پہلے سے ہی الرٹ کھڑے تھے۔ خرم اسی کرسی کے آگے اس کی ٹیک پر ہاتھ رکھے کچھ اس سٹائل سے کھڑا تھا جیسے جوتوں کا فوٹو شوٹ کروا رہا ہو۔ السلام علیکم ینگ ماسٹر، دونوں فوراً یکزباں ہو کر بولے۔ پاس رکھو اپنے، سخت برہمی سے کہتے کمرے میں نظریں دوڑائیں، جبکہ حسن کا موڈ دیکھتے ان چاروں نے تھوک نکلا تھا۔ کہاں ہے خان اور عزی؟ وہ کھسیائی سا مسکراتے نفی میں سر ہلاتے دونوں ہونک بنے حسن کو تک رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں نہ ہی ہاں میں سر ہلا رہے تھے اور نہ ہی نا میں۔ دونوں کے ہونٹوں پر کھسیائی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ تو وہ سچ بتا سکتے تھے اور نہ جھوٹ بولنا چاہتے تھے۔ خان، شام، باہر نکلو، میں جانتا ہوں تم دونوں یہیں پر ہو۔ حسن کی کراخت آواز پہ وہ دونوں تھوک نگلتے
شریف مسکین بچوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ جوڑے سر جھکائے حسن کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں کو دیکھ حسن حیرت اور بے یقینی سے مرتضیٰ اور خرم کی جانب دیکھا، جو شریف بچوں کی طرح سر جھکاتے ان دونوں کے ساتھ ہی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اوہ، تو میرے پیٹھ پیچھے تم سب یہ کر رہے تھے اور مجھے بتانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کسی نے۔ بڑے ہو گئے ہو نا سب، شادیاں ہونے لگی ہیں اب تو، اپنا کمانے لگے ہو، اب کیا ضرورت میری؟ کون ینگ ماسٹر اور کہاں کی اجازت؟ حسن کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ چاروں جیسے تڑپ اٹھے تھے۔ ینگ ماسٹر، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کے وسیلے سے ہی تو ہے۔ خرم اور مرتضیٰ تڑپ کر حسن کی جانب بڑھے۔ ینگ ماسٹر، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو میری جان ہے۔ خان بھی فوراً آگے بڑھتا، حسن کا حسین چہرہ اپنے سرخ سفید ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ ینگ ماسٹر، وی لو یو۔ رضا بھی نیچے سے ان کے اندر گھستا حسن کے سینے سے لپٹے منہ پھلا کر بولا، بس بس، بہت دیکھ لی تم سب کی محبت، شرم آنی چاہیے تم سب کو۔ ان چاروں کو خود سے الگ کرتے حسن نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ وہ چاروں شرمندگی سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ چاروں کی شکلیں جیسے رونے والی ہو گئی تھیں۔ شرم آنی چاہیے تم چاروں کو، اپنے چہروں پر لیپا پوتی کر رہے ہو اور مجھے کسی کھاتے میں ہی نہیں لیا تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس لیے مجھ سے کنارہ کر لیا ہے نا؟ حسن کی بات پر وہ چاروں ہونک بنے اسے تکنے لگے۔ لگتا ہے بیوی سے لڑ کر آیا ہے۔ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا خسر پھسر کر رہے ہو تم دونوں؟ کچھ نہیں ینگ ماسٹر۔ دونوں فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ چلو پیچھے ہٹو۔ حسن آگے بڑھ کر خان کے سر پر لگا ہیئر بینڈ ایک جھٹکے سے اتار کر اپنے سر پر پہنتا، کرسی کے اوپر جا کر براجمان ہوتا۔ کرسی کی ٹیک سے پشت ٹکائے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کچھ پل بعد حسن نے ایک آنکھ کھولتے ان چاروں کی جانب دیکھا، جو اب تک حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائے حسن کو تک رہے تھے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو آؤ فوراً، مجھے حسین اور جوان بناؤ، کوئی ایسی کریم لگاؤ جس سے میں اپنی عمر سے کم دکھوں۔ حسن نے اکڑ کے ان چاروں کو حکم دیا، جبکہ وہ چاروں ہونک بنے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ آخر آج ان کے ینگ ماسٹر کو ہوا کیا تھا؟ چلو بھی، یا اب ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہو گے؟ ینگ ماسٹر، آپ تو پہلے سے ہی اتنے حسین اور جوان ہیں۔ مرتضیٰ نے حسن کے حسین چہرے پر نظر جمائے صدمے سے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے کوئی ایسی کریم لگاؤ جس سے میں 23 سال کا لگوں۔ ینگ ماسٹر، شکل سے تو آپ 23 سال کے ہی لگتے ہیں، لیکن آپ کی جسامت… رضا حسن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کی جسامت دیکھتا پر سوچ انداز میں بولا، کیا ہوا میری جسامت کو؟ حسن فوراً ہی اپنا جسم آئینے میں دیکھنے لگا تھا۔ اس کی جسامت بہت خوبصورت تھی، لمبی ٹانگیں، پتلی کمر، چوڑا اور مضبوط سینہ، جبکہ اس کے کثرتی بازو اس کے جسم کو چار چاند لگاتے تھے۔ اس کی جسامت کو دیکھتے وہ کہیں سے بھی کم عمر نہیں لگتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی عمر سے زیادہ یا اپنی عمر کے برابر ہی لگتا تھا۔ اس کے خوبصورت جسم میں ایسی لچک تھی کہ مرد بھی اپنے دل ہار بیٹھتے، عورتیں تو پھر عورتیں تھیں۔ شرٹ اتارنے پر اس کے سکس پیکس ایک الگ ہی قیامت خیز منظر پیش کرتے تھے۔ تم لوگ مجھے تیار کرنے آ رہے ہو یا میں تم لوگوں کو تیار کروں؟ حسن کی کرخت آواز پر وہ چاروں فوراً سے حسن کی طرف بڑھے۔ اب مرتضیٰ کھڑا حسن کے بال سیٹ کر رہا تھا، خرم داڑھی اور مونچھ۔ رضا حسن کے ہاتھوں کی مساج کر رہا تھا، جبکہ خان ہاتھوں میں ابٹن بھرے حسن کے حسین چہرے اور گردن پر اپنی کاروائیاں کر رہے تھے۔ خان نے اپنا ہاتھ حسن کے سینے پر کچھ اس انداز میں پھیرا کہ حسن نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو اپنا چہرہ
اس کا چہرے کے قریب کرتے ہوئے شریر نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ برا دفع ہو۔ حسن نے فوراً اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ موڑا۔ خان کے گال کو چھونے کے باعث خان کے گال پر لگی اپٹن کچھ حسن کے ہاتھ پر بھی لگ چکی تھی۔ حسن نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے گردن یہاں وہاں موڑی، پھر ہاتھ بڑھاتے اپنے بالوں پر جھکے مرتضیٰ کے گال پر اپنا پورا ہاتھ مل کر صاف کیا۔ مرتضیٰ نے فوراً اپنے گال پر ہاتھ رکھتے چیخ لگائی، اوئی! حسن فوراً خود کو بچاتے کرسی سے نیچے پلٹا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیوٹ سا کمرہ کپتن کا جنگی میدان بن چکا تھا۔ وہ پانچوں اندر دھند ایک دوسرے پر کپتن کے وار کر رہے تھے۔ کوئی کسی کے بالوں پر لگا رہا تھا، کوئی گالوں، گردن اور کپڑوں پر، یہاں تک کہ آنکھیں اور منہ تک نہ چھوڑے۔ ہر جگہ اپٹن اپٹن ہو گئی تھی، جبکہ ان پانچوں کے خوبصورت شریر کہے پورے فلیٹ میں گونج رہے تھے۔ اس وقت اگر ان میں کسی کا چہرہ صاف تھا تو وہ تھا خرم، جو ہر وار سے خود کو بچانے کے لیے اگلے بندے کو گردن سے پکڑ کر آگے کر دیتا۔ اوئے اوئے، اسے پکڑو، بھاگ رہا ہے سالہ۔ اس وقت سب حسن کو فرش پر گرائے اس کی حالت خراب کر چکے تھے۔ جب خرم کو وہاں سے نیوا نیوا ہو کر نکلتے دیکھ حسن فوراً سے چیخا۔ خرم جو گھسیٹی کرتے ہوئے پتلی گلی سے نکلنے کی کر رہا تھا، فل سپیڈ سے بھاگا، مگر ہائی قسمت، وہ چار اور یہ ایک اکیلا۔ حسن نے فوراً خرم کا پیر پکڑتے اسے کھینچا، جس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی حاضر ہوئے تھے۔ چھوڑ دو، معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، جانے دو مجھے، میں تم میں سے نہیں ہوں۔ خرم زمین پر لیٹا اپنے ہاتھ مارتے ہوئے چیخا، جبکہ حسن اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ چکا تھا۔ چل بیٹا، ہم سے ہی پیدا ہوا ہے تو۔ خرم کی کروٹ بدلتے حسن نے استفسار کیا، جبکہ اتنی مستیاں کرنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ اب وہ چاروں مل کر خرم کا حال بے حال کر رہے تھے، ساتھ ہی ان کے شریر کہے پورے فلیٹ میں گونج رہے تھے۔ امی، آپ نے شاہ جی کو دیکھا؟ ہاں، اسی کے فلیٹ پر ہیں سب۔ عائشہ نے ناک سے ہوا نکلتے پیر پٹخا۔ ایک پل کے لیے وہ لڑکی ادھر ادھر ہوئی تھی اور وہ لڑکا اس کی نظروں سے اوجھل۔ عائشہ منہ پھلائے ابھی باہر کو نکل رہی تھی جب ابیحا کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی آپی، ازی کے فلیٹ پر جا رہی ہو؟ جی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، مجھے خان سے کام تھا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی ابیحا کے ساتھ ہی آگے بڑھی۔ ابھی وہ لان تک پہنچے تھے جب ان کی نظر مین گیٹ سے اندر آتی لانا پر پڑی۔ ہائے، مدھم سا مسکراتے ہاتھ ہلایا۔ لانا نے بھی دھیما سا مسکراتے جواب دیا، جبکہ عائشہ سنجیدگی سے اسے تک رہی تھی۔ وہ میں کام سے، ہاں میں جانتی ہوں، چلو ہم بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں، ابیحا مسکرا کر کہتی لانا کو بھی ساتھ لیے آگے بڑھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان پانچوں کے تیز کہے ان کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتی رضا کے کمرے کی جانب بڑھی تھیں۔ وہ چاروں جو خرم کے اوپر چڑھے اس کا حال بے حال کر رہے تھے، جب دروازہ کھلنے پر فوراً ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھے، جبکہ دوسری جانب وہ تینوں اندر کا منظر دیکھتے جیسے پلک کے جھپکنا اور سانس لینا تک بھول گئی تھیں۔ لانا کی نظریں تو بس اس حسین شہزادے پر جمی تھیں جس کا پہلی بار ایک نیا روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ ابیحا کو دیکھتے مرتضیٰ نے فوراً چہرہ چھپاتے ڈریسنگ ٹیبل کی دوسری جانب دوڑ لگائی تھی، جبکہ لانا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ خرم کے تو مانو سارے جہاز ہی ڈوب گئے تھے۔ شاہ جی، عائشہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے بولی۔ لانا نے نظریں اٹھاتے اب عائشہ کی جانب دیکھا۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت نازک تھی، بالکل کسی پھول کی طرح
جو ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے۔ ابھی لانا اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے تن فن کرتے حسن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ بولا تھا نا کمرے سے باہر نہیں آنا۔ حسن کے سینے پر دھپ رسید کرتے غصے سے بولی، جبکہ لانا نے اس بچی کا انجام سوچتے ڈر کے مارے فوراً اپنے ناخن دانتوں میں گھسائے تھے۔ تم تو چلو نہ ذرا، تمہیں امی سے سیدھا کرواتی ہوں، کس سے پوچھ کر تم نے میری چیزیں لی ہیں؟ ابیہا غصے سے آگے بڑھتی خان کو کان سے پکڑے کھینچ کر لے جاتے ہوئے بولی۔ خان جو ابیہا کی فیشل اور کریم سے ٹھا کر لایا ہوا تھا، اب پکڑے جانے پر سرخ کانوں کے ساتھ شرافت سے ابیہا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ بھی چلے میرے ساتھ، آپ کو تو میں کمرے میں بتاتی ہوں۔ حسن کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں جکڑے کھینچ کر لے جاتے ہوئے بولی، یوں جیسے قربانی کے جانور کو لے جا رہی ہو۔ لانا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ بیسٹ جس کے نام پر دنیا کامتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایسا تھا۔ لانا کو لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اگلی نظر لانا کی خرم پر پڑی، جو اب تک فرش پر بیٹھا صدمے کی حالت میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ شکل ایسی جیسے کئی قیمتی جہاز ڈوب گئے ہوں۔ عزت بھی تو قیمتی جہاز ہی تھی جو خرم کی ڈوب چکی تھی۔ لانا مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی رضا نے گنتی کرنا شروع کیا تھا، 1 2 3۔ لانا کے جاتے ہی خرم اپنا سر پکڑتا تیز تیز بین کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ دیکھ لیا اس نے مجھے۔ چپ کر، بچپن میں تشریف دھونے کی تجھے فکر نہیں ہوتی تھی؟ بلیوں کا چاٹا ہوا منہ لے کر پھرتا تھا، تب یاد نہیں تھا؟ وہ دیکھتی تھی تجھے، اب بین کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر، چل اٹھ۔ اس کے چیخنے چلانے پر مرتضیٰ اس کی ساری حقیقت سامنے لا کر رکھتا، اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ ایک طرف سے مرتضیٰ نے، جبکہ دوسرے بازو سے رضا نے خرم کو اٹھاتے کرسی پر بٹھایا۔ اس کے تو صدمے سے جہاز ڈوب چکے تھے۔ لانا نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، اب کیا سوچ رہی ہوگی وہ اس کے بارے میں؟ شاہ جی، یس مائی بیبی، عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے محبت سے استفسار کیا۔ پل میں اس کے بدلتے رویے پر عائشہ گردن موڑتی حیرت سے حسن کو دیکھی، جبکہ پیچھے چلتی لانا آس بھری نگاہ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حسن اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ جی، کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی چہرے پر یہ سب لگانے کی؟ مشورہ نہیں مانگا تم سے، اپنے کام سے کام رکھو، کھا جانے والے انداز میں کہتا تولیہ لے کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ حسن کے انداز پر عائشہ نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا، جانتی تھی حسن کی کایا کیسے پلٹنی ہے اس نے۔ میں پارلر جا رہی ہوں ابیہا آپی کے ساتھ، عائشہ کے اونچی آواز میں کہنے پر حسن اپنے قدم روکتا، پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ خبردار، جو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ سخت برہمی سے کہتے حسن نے اپنے قدم باتھ روم کی جانب بڑھائے، جبکہ عائشہ منہ پھلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں حسن نہا کر باتھ روم سے باہر نکلا، بغیر عائشہ پر ایک بھی نظر ڈالے وارڈروب کی جانب بڑھتا اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ حسن، ابیہا کمرے میں داخل ہوتی حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ ہاں، کپڑوں کو دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں۔ میں پارلر جا رہی ہوں، عائشہ کو ساتھ لے جاؤں؟ نہیں۔ پر کیوں؟ میں اکیلے نہیں جا سکتی، کوئی ساتھ تو ہوگا نا میرے؟
نیچے اور بھی لڑکیاں ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤ، یا تو ملازمہ کو۔ رخ موڑ گئے، ابیحہ کو دیکھتے اسپاٹ سے انداز میں استفسار کیا، تمہیں اچھے سے پتہ ہے میری ان کزنس کے ساتھ نہیں لگتی، اور ملازمہ کو لے جا کر کروں گی کیا میں؟ صرف 2 گھنٹوں کی بات ہے، جانے دو نا اس سے۔ بہنا، یو نو ویری ویل دیٹ شی از پریگننٹ۔ میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا اپنی بیوی بچے کو لے کر۔ اچھا، اور جو ہر وقت یہاں وہاں گھومتی پھرتی ہے، تب خیال نہیں آتا تمہیں؟ تب وہ میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے رہتی ہے، محفوظ۔ واپس رخ الماری کی جانب مڑتے سنجیدگی سے، کیا ہے حسن، بھیج دو نا، 2 گھنٹے کی بات ہے صرف، کون سا میں کھا جاؤں گی اسے؟ اب کٹنی چاچی بننا بند کرو جو اپنے بچوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ بہنا، ایک بار کہہ دیا ہے نا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، بار بار ضد کیوں کر رہی ہو؟ حسن کے غصہ کرنے پر ابھی آنکھوں میں آنسو بھرے غصے سے حسن کو دیکھی۔ ٹھیک ہے، پاس رکھو اپنی بیوی کو اور گودوں میں کھلاؤ اسے، ابیحہ غصے سے کہہ گئے، پیر پر ٹکتی ہوئی جانے لگی تھی، جب حسن گہری سانس لے کر فوراً اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے لے جا سکتی ہو، لیکن اس کے چہرے پر ان کا برابر بھی میک اپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف تمہارے ساتھ جائے گی اور کچھ بھی نہیں کروائے گی۔ اگر اس کے چہرے پر مجھے ذرا برابر بھی میک اپ نظر آیا تو نہ ہی اس نکاح کے فنکشن میں تم شریک ہوگی اور نہ ہی یہ۔ پر بال تو صرف بنوا ہی سکتی ہوں نا؟ کہا نہ نہیں، میں اپنی بیوی کو خود تیار کر سکتا ہوں۔ ہاں، بہت اچھے سے تیار کرتے ہو تم، نمونی بنا کر گھماتے رہتے ہو اسے اپنے ساتھ۔ اس کے دیور اور سگی بہن کی شادی ہے، اب تو اسے اچھے سے تیار ہونے دو۔ حسن نے نتھے پھلاتے ابیحہ کو گھورا، ابیحہ مسکرا کر عائشہ کی جانب بڑھی۔ چلو آ جاؤ میری بیبی ڈال۔ شی از جسٹ مائن۔ اوف اللہ، حد ہی ہو گئی اب تو۔ یاد رہے اس کے چہرے پر تنکا برابر بھی میک اپ نہ لگا ہو، اور نہ ہی اس کے بالوں میں ہیٹ یوز کرنی ہے۔ ابیحہ عائشہ کو لیے باہر نکل رہی تھی جب حسن نے ایک بار پھر تیز آواز میں اسے باور کروایا، 2 گھنٹے میں واپس آنا ہے اور برقع پہن کر جاؤ بیبی گرل۔ عائشہ غصے سے واپس پلٹتی حسن کی جانب آئی، حسن کے کسرتی سینے پر اپنے ننھے مومی ہاتھوں کے تھپڑ اور مکے دل کھول کر بساتی فوراً ابیحہ کا ہاتھ تھام کر نیچے بھاگی۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس حسن کو اپنے مضبوط سینے پر روئی کی طرح محسوس ہوا تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھ پھیر گہرا مسکراتے اپنے کپڑے لیے چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ اپنا رسپانس شو کرنے کی تھوڑی زحمت کر لیا کریں یار، اتنی محنت سے لکھتی ہوں پھر بھی آپ لوگ رسپانس نہیں شو کرتے، کیا بات ہے، ناول بور ہو گیا ہے تو ٹویسٹ لے آؤں؟ خیر وہ ٹویسٹ بھی پھر آپ لوگوں سے ہضم بھی نہیں ہوتے۔ سب کی شادیوں کے بعد ٹویسٹ آئیں گے انشاءاللہ، ریڈی رہیے گا۔ اپنا رسپانس لازمی شیئر کریں اور کمنٹس پر ذرا سا زور دکھائیں۔ امید ہے آج کے ایپیسوڈ آپ سب کو ہنسانے کے لیے کافی ہوگی، اور جو لوگ نیو ناول پڑھ رہے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح کیسا چل رہا ہے ناول۔ خیر ملتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سوچ رہی ہوں آپ لوگ تو رسپانس دیتے نہیں، عائشہ کو پارلر سے اغوا کروا کے قصہ ہی مکا دوں۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔